बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। नाजरीन करामी, पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल के अंदर वक्त के साथ साथ एक नया ट्विस्ट और नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है। ख़ास तौर पे जिस तरीके से अपोजिशन हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बात हो रही है, उससे पहले प्रोग्राम में रिसेंट जो नेगोशिएशंस की बात हो रही है उसके हवाले से बात करने से पहले सबसे पहले जिस तरीके से मैं कह दूं कि मजहबी इत्तफाक या रियासती चैलेंज के हवाले से मैं बात करूं, कराची में मजलिस इत्तेहाद उम्मत के तहत मुनक्किदा उलमा और मशावरती मजलिस में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने 10 नुकाती एलामिया जारी किया है, जिसमें रियासत से मुतालबा किया है कि मुल्क में शरीयत के नफाज के लिए फौरी कानून साजी की जाए। एलामिया में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून काबिल कबूल नहीं, गैर इस्लामी कावानीन के खात्मे के लिए वफाकी शरी अदालत को मौसर बनाया जाए और सूद के मुकम्मल खात्मे पर 2028 तक हर सूरत अमल किया जाए। नाज़रीन, ये एलामिया मजहबी, आइनी और कानूनी सतह पर कई अहम सवालात को जन्म देता है, जिस पर आज हम बात करेंगे और ख़ासतौर पे पॉलिटिकल नेगोशिएशंस के हवाले से भी बात करेंगे। इसी हवाले से मुझे ज्वाइन किया जनाब सिराजुल हक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पॉलिटिकल सिनेरियो जो पाकिस्तान में चल रहा है उससे जाने से पहले थोड़ा सा मैं गुफ्तगू आपसे थोड़ा इस हवाले से करना चाह रहा हूँ। जो मजलिस इत्तेहाद उम्मत और ये मशावरती इजलास जो हुआ है सर, इस हवाले से सर क्या आपका नुक्ता नज़र है? क्या समझते हैं तमाम मकातब फ़िक्र का एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना किस हद तक गैर मामूली पेशरफ्त है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस इत्तेहाद उम्मत की तरफ से जो मुतालिबात किए गए हैं जी, वो गैर आईनी नहीं है, न गैर सियासी है जी, और उन्होंने कोई तोप और टैंक और बंदूक उठाने का फैसला भी नहीं किया है जी, ऑलरेडी हमारे आईन में यही बात लिखी है, मौजूद है जी, कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता। फिर हमारा आईन यही कहता है कि पाकिस्तान में गैर इस्लामी, गैर कुरानी सूदी निज़ाम नहीं होना चाहिए। जी, ये तो वफाकी शरी अदालत का फैसला है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल का फैसला है जी, और हुकूमत का एक कमिटमेंट है और आईन का तकाजा है। जी, इसी तरह जो इस इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस में एलानिया जारी किया गया है कि कानून, अदल, इंसाफ और आईन की हुक्मरानी हो। जी, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज है जिससे हुकूमत को भागने का मौका मिलेगा। हर वो चीज मौजूद है इस मुतालिबे में जी, जो आईन और कानून के मुताबिक है। नहीं, इसमें सर क्या समझते हैं, ये एलामिया मजहबी इत्तफाक राय की अलामत है या रियासत के लिए एक दबाव का पैगाम है सर? देखिए, इस रियासत का बुनियाद या पाकिस्तान का बुनियाद तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही है। बिल्कुल। अगर कोई इत्तेहादिया या कोई मजलिस या कोई जलसे में करारदाद पास होता है जी, कि मुल्क में नजरिया पाकिस्तान के मुताबिक हुकूमत और निज़ाम चलाया जाए, तो इसमें रियासत के लिए थ्रेट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का जो अकीदा, जो नजरिया, जो मंसूर, जो मंदल है जी, उसके मुताबिक चलने का एक पैगाम होता है। ठीक है। तो सिराजुल हक साहब, शरीयत के नफाज के लिए फौरी कानून साजी का मुतालबा आप कैसे समझते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ये किस तरीके से फिट हो सकता है सर? देखिए, हमारे इस आईन में मौजूद है जी, कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है जी, और यहाँ हुकूमत बाउंड है, रियासत बाउंड है कि पाकिस्तान की अक्सरियत मुसलमान अवाम के लिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए एनवायरनमेंट बनाया जाएगा, माहौल क्रिएट किया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा। जी, इसलिए शरीयत के निज़ाम का मतलब यही है कि मुल्क में आईन की बालादस्ती हो। पाकिस्तान का आईन एक इस्लामी आईन है। मैं समझता हूँ हुकूमत कुछ ना करे, जी, कोई मुतालिबा ना माने, बस जो आईन में लिखा है अगर उस पर भी ये हुकूमत अमल करे, हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी और फलाही रियासत बन सकती है। ठीक है। अच्छा सर, इसमें खासतौर पे वफाकी शरी अदालत को मौसर बनाने की भी बात की गई है, तो आप क्या समझते हैं जो मौजूदा अदालती निज़ाम है इस पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा अगर इसमें जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कराई जाती है? मौजूदा अदालती निज़ाम क्या है वो तो खुद ही हुकूमत ने उसको गैर मौसर किया है और फिर इन अदालतों से खुद जजेस नाला हैं। जी,
ان عدالتوں کے خلاف جو بغاوت ہے وہ تو ججز نے کی ہے، استعفائیں دے رہے ہیں، ڈگریوں پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پینڈنگ کیسز پڑے ہیں۔ دنیا میں ہمارا عدالتی نظام 129ویں نمبر پر ہے، عدل اور انصاف، یعنی اس وقت تو ہم روینڈا اور اریٹریا سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں۔ اس لیے کون سی عدالتی نظام کی بات کرتے ہیں جو صرف بالادست طبقوں کے لیے ہو، جو جاگیردار اور سرمایہ دار اور اشرافیہ کے مفادات کے لیے ہو؟ اس عدالتی نظام کے بارے میں تو خود ججز کی ریمارکس موجود ہے، لیکن جہاں تک وفاقی شرعی عدالت کی بات ہے تو اس میں قانون اور ضابطے اور آئین کی اصولوں کے مطابق اس کو مکمل تو کیا جائے۔ اس میں وہاں 3 ججز کے نشستیں خالی ہیں جو علماء ہونا چاہیے۔ یہ کیسے وفاقی شرعی عدالت ہے جہاں 3 علماء ہی نہیں ہیں؟ تو اس مجلس نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ان کو مکمل کیا جائے، پورا کیا جائے۔ سر بالکل یہ بات اس میں کی گئی ہے کہ شریعت اپیلیٹ بینچ میں علماء ججز کی تقرری کی جائے، لیکن گزارش سر سراج الحق صاحب یہ ہے کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر جس عدالتی نظام کے بارے میں آپ بھی نالا ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 2 قسم کے میکنزمز ہیں نا سر، ایک ہم شرعی اپیلیٹ کورٹس کی بات کرتے ہیں، یا دوسری جانب ہم یہ ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے یہاں پہ جو ججز ہیں، ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو اسلام کے اندر جو قاضی یا ججز کا جو ڈاکٹرائن ہے اس کے اندر ایک کرائٹیریا آف دا جج ہوتا تھا جس کو وہ کوالیفائی کرتا تھا، اس کی نالج، اس کی تمام کوالیفیکیشن۔ اب یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک قسم ایسا ہے کہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جہاں پہ علماء حضرات جو ہے وہ لاز اینڈ ریگولیشن سے کیا اس طریقے سے واقف نہیں ہے، یا کوئی لوپ ہول ہے جس وجہ سے ججز کی دوڑ میں کرام ہے نا، یہ ان ججز سے 1000 گنا زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے قوانین کے بارے میں بھی آگاہ ہے اور اسلامی شرعی نظام سے بھی آگاہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ علامہ تقی عثمانی صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس کی اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن رہے ہیں، جی وہ جانتے ہیں کہ کیا چیز پاکستان کے موجودہ مروجہ نظام میں ہے اور کیا قرآن اور سنت کا تقاضا ہے۔ لیکن صاف بات یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آتا ہے، بے شک جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم موجود ہو، وہاں ساری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کے رسول کا حکم دوسرے طرف ہو، تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اور مسلمان ریاست کی حیثیت سے ہمیں اللہ ہی کا حکم ماننا پڑے گا۔ سر میننگ بائی آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے سر، ایز اے مسلم، ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہم اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو شریعت کی بات ہے نہ تو وہ سیاست میں گھسیٹنی چاہیے، نہ وہ ہمیں ایوانوں کے اندر، وہ تو اس کا ایک علیحدہ فورم بیٹھ کے اس کی فل فور امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے علمی اسکالرز جو ہیں وہ اسلامک اسکالرز اس چیز کی ایلیجیبل ہیں کہ وہ عدالتوں کے اندر جو ہے وہ قانون نافذ کرا سکیں جو شریعت کا قانون ہے، تو کیا ایسی رکاوٹ ہے کہ ابھی تک وہ سسٹم کا نفاذ ہو نہیں پا رہا سر؟ ظاہر بات ہے اس وقت جو لیڈرشپ ہے، جو قیادت ہے، جو حکومت ہے، قومی اسمبلی میں موجود جو اشرافیہ موجود ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں شرعی نظام ہو، عدل اور انصاف کا نظام ہو۔ اس تو یہی وڈیروں کا نظام، جاگیرداروں کا نظام اور سینہ زوروں کا نظام ہی اچھا لگتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اس ملک میں اللہ کا نظام نہ ہو، اللہ کے مخلوق کو انصاف کیسے ملے گا؟ 74 اور 78 سال تو ہو گئے نا اس گھسے پٹے نظام کا، جہاں لوگوں کو نہ انصاف ملتا ہے، نہ حق ملتا ہے، نہ بنیادی ضروریات ان کو ملتے ہیں، نہ بنیادی انسانی حقوق ملتے ہیں۔ اب ہم یہی کہتے ہیں کہ اب ایک چوائس ان کو بھی دے دے، ایک چانس ان کو بھی دے دے جس کے نام پر یہ ملک بنا تھا۔ اس لیے 99% لوگ مسلمان ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو 1000 سالہ خلافت کا ایک نظام رہا ہے، ایک طویل اور عظیم تجربہ موجود ہے، ایک ماڈل موجود ہے۔ اب اس ماڈل کو یہاں اپنانے کی ضرورت ہے۔ تمہارا یہ ماڈل تو ناکام ہوا ہے جس میں اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں۔
سر اس میں جیسے آپ نے خلافت کے نظام کی بات کی یا اس ماڈل کی بات کی، گورننس کا ماڈل اگر ہم اسلامک ہسٹری کے اندر دیکھیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ رہا ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر یا میجورٹی آف دا جو ہمارے مسلم کنٹریز کے اندر ہے۔ ڈیموکریسی میرے خیال میں ہم جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں اس میں تو بہت کم ہی ہمیں قانون اور شریعت کے اندر اس کے جو ہے وہ ہمیں پراز ملتے ہیں یا کوئی چیزیں پریولیجز ملتے ہیں۔ تو کیا پھر عدالتی نظام یا جمہوری نظام اگر پاکستان کے اندر شریعت کا نفاذ آتا ہے تو وہ تو پھر بالکل مکمل تبدیل ہو جائے گا سر، اور کرنا ہوگا ہمیں؟ ہم دیکھیں، اگر آپ امامت اور حکومت اور خلافت کی بات کرتے ہیں، جی، اس کا نام صدر رکھے، اس کا نام چانسلر رکھے، اس کا نام امیر المومنین رکھے، اس کا نام خلیفۃ المسلمین رکھے، جو بھی نام آپ رکھے، انگریزی میں رکھے، فارسی میں رکھے، عربی میں رکھے، اردو میں رکھے، لیکن اسلام کا اصول یہ ہے کہ وہ ہوگا عوام کی رائے سے، عوام کی مشاورت سے، عوام کی اتفاق سے۔ تو جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں اس میں یہ جمہوریت نہیں ہے جہاں پہلے فیصلے ہوتے ہیں اور بعد میں سلیکشن ہوتا ہے اور الیکشن ہوتا ہے۔ سلیکشن اور الیکشن اور یہ سارے اب نام ہی رہ گئے ہیں، ورنہ پہلے فیصلے ہوتے ہیں بعد میں الیکشن ہوتا ہے، جبکہ اسلام ایک صاف اور شفاف جمہوری نظام پر یقین رکھتا ہے، جس میں بچوں سے رائے لی جاتی ہے، خواتین سے، مردوں سے بھی، پڑھے اور ان پڑھے سب سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے، ایک تو پیغمبر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا چناؤ ہوتا ہے، باقی جو بھی مسلمانوں کا امیر یا لیڈر صدر امیر ہوگا وہ عوام کی رائے سے ہوگا۔ تو بات یہ ہو گئی نا کہ جو بھی اسلام کا نظام ہے، خلافت کا نظام ہے، وہ عوام کی رائے سے ہوگا۔ تو ہم بھی ایک شفاف الیکشن اور شفاف جمہوری نظام چاہتے ہیں جو خلافت کا تقاضا ہے، امامت کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں سراج الحق صاحب اب سود کی بھی بات کی گئی اور کہا گیا کہ 2028 تک سود کے مکمل خاتمے کا ہدف جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ کیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا قابل عمل ہے سر؟ 100% قابل عمل ہے۔ اگر یہ بھی ناقابل عمل نظام ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا کہ میرے اس نظام کو نافذ کرے؟ اگر نافذ نہیں کرتے ہیں تو یہ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ مدینہ میں جو 30 سال خلافت کا نظام رہا وہ سود کی بنیاد پر نہیں تھا، اس کے بعد جو نظام رہا ہے اسلامی دنیا میں وہ سود کی بنیاد پر، IMF کی بنیاد پر، ورلڈ بینک کی بنیاد پر تو نہیں رہا۔ اس لیے یہ 100% قابل عمل ہے۔ میں خود فائنانس منسٹر رہا ہوں، میں نے خیبر پختونخوا میں ایز اے فائنانس منسٹر 2 ٹرم میں تجربہ کیا ہے۔ ہم نے خیبر بینک کے تحت ایک غیر سودی بینک قائم کیا تھا، نظام چلایا تھا، اور میں بالکل کنونس ہوں ایمان کے حد تک کہ جب تک سودی نظام ہے ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں، ہم نجات نہیں پا سکتے ہیں سودی قرضوں سے اور IMF اور ورلڈ بینک کے غلامی سے۔ اس لیے ہم بالکل کڑے ہیں کہ جنوری 2028 کو اگر سودی نظام مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا تو عوام کے ہاتھ ہوں گے اور حکمرانوں کے گریبان ہوں گے۔ اچھا سراج الحق صاحب، سر یہ تو ماضی میں بھی بہت دفعہ دیکھا گیا، بہت سارے اکٹھ ہوئے، خاص طور پہ سود کے حوالے سے آن دی فلور آف دا ہاؤس بھی بارہا مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی، 26ویں ترمیم میں بھی اسی حوالے سے بات کی گئی، لیکن اس کی سر کچھ سیریسلی امپلیمنٹیشن ہو نہیں پاتی سر۔ تو اپ کمنگ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں معاملہ سنجیدہ ہوگا، حکومت اس میں سنجیدگی سے امپلیمنٹیشن کرے گی؟ میں تو دعوت دیتا ہوں کہ اس وقت تمام مذہبی جماعتوں کو، دینی جماعتوں کو، اللہ اور رسول کے نظام پر ایمان رکھنے والے جماعتوں کو باقی سیاست چھوڑ کر اس ایک نقطے پر اتفاق کرنا چاہیے کہ ہم مل کر عوام کی طرف سے حکومت پر دباؤ ڈالے کہ سودی نظام ختم کرو جو آئین میں لکھا ہے۔ اب اگر حکومت یہ ختم نہیں کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے بھی بغاوت ہے اور پاکستان کے آئین سے بھی بغاوت ہے۔ تو دھرنے دینے ہیں اسی پر دینا چاہیے، جلسی جلوس اور ریلیاں نکالنا ہے اسی پر کرنا چاہیے۔ اور میں تو تجویز پیش کرتا ہوں کہ تمام دینی اور مذہبی جماعتوں کو مل کر اسی ایک نقطے پر اپنے احتجاج کو لانچ کرنا چاہیے کہ ملک میں اب مزید سودی نظام ناقابل برداشت۔
اچھا اس میں سر متنازع قوانین کے حوالے سے بھی بات کی گئی جس میں چائلڈ میرج ایکٹ کی اور ٹرانسجینڈرز ایکٹ پر نظر ثانی کی بات کی گئی. اگر ہم سب سے پہلے چائلڈ میرج کے ایکٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ صوبوں کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن ہے تھوڑی. اب خاص طور پہ اگر شریعت کو دیکھیں ہم ایج آف پاورٹی کی بات کرتے ہیں اور بہت ساری اس میں اسکول آف تھاٹس کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. اس میں حضور جناب کا کیا موقف ہے سر؟ دیکھیے یہ تو حکومت کی چالاکی ہے جی جو غربت کو ختم نہیں کرتی، بے روزگاری کو ختم نہیں کرتی، بدامنی کو ختم نہیں کرتی، کرپشن کو ختم نہیں کرتی، جی لوگوں کو صاف پانی نہیں دے سکتی، بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتی، نوجوانوں کو روزگار نہیں دے سکتی، جی عدل اور انصاف نہیں دے سکتی ہے. تو یہ لے دے کے ایسے قوانین لاتے ہیں کہ چلے 18 سال سے کم عمر لڑکے اور لڑکیاں شادی نہ کریں. کیا یہ عوام کا مطالبہ ہے؟ کیا یہ ہمارا ایشو ہے؟ یہ تو مغرب کی این جی اوز کو چیزیں اٹھا کر ان کے ہاتھوں میں فائل استعمال دیتی ہیں جی اور شاباش دیتے ہیں کہ چلو چڑھ جا سولی پر، اور پھر ان کو قومی اسمبلی میں پیش کرتے ہیں اور ان کے کہنے پر، یہ پاکستان کے کہنے پر نہیں، باہر کی این جی اوز کے کہنے پر یہ سب کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں. علماء کرام نے جو فتویٰ دیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکی پر جی شادی اور نکاح کا پابندی لگانا یہ غیر شرعی ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے، یہ شریعت کے خلاف ورزی ہے. یہ وہ موضوعات ہے جس کا ہماری سوسائٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سر سراج الحق صاحب، سر اب سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں خود طفل مکتب ہوں اور میں سیکھنے والا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میری ایک مؤدبانہ گزارش، تھوڑی بہت ریسرچ جب میں نے یونیورسٹی جب برٹش لاء کیا تھا اس کے اندر ہم نے اسلامک لاء کا سبجیکٹ ورلڈ وائڈ پڑھا تھا، اس کے اندر ہم نے ایک ایج آف پاورٹی کی تو بات ہم پڑھتے ہیں کہ جب بالغ ہو جائے اسلام کے اندر لڑکی اور لڑکا تو اس کو اجازت ہے کہ وہ شادی کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب جب ہم پریکٹیکل اگزامپلز دیکھیں تو بہت سارے کورٹ میرج کی بات کرتے ہیں ہم، یا جب کپلز جو ہیں وہ 18 سال سے پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے ریپرکشنز یہ آتے ہیں کہ ڈائیورس ریشو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس میں قرآن پاک اور شریعت نے تو بہت ساری فلیکسیبلٹی وقت کے ساتھ ساتھ دی ہیں. ہم اجتہاد کی بات کرتے ہیں، ہم اجماع کی بات کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ڈاکٹرائنز ہیں. تو اس میں کوئی ایسی ریلیف یا اس میں کوئی ایسی بات ہے سر؟ دیکھیے 12 سال کے بعد، 13 سال کے بعد، 14 سال کے بعد اگر ایک لڑکا بالغ ہوا یا ایک لڑکی بالغ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپس میں شادی اور نکاح شرعی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، جی تو آپ نے کیوں اس پر پابندی لگائی ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بدکاری کرے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو مغرب کا جو کلچر ہے سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، جن کو ڈسکس کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہی راستہ اختیار کیا جائے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے 100% خلاف ورزی ہے. اور کون سا ایک جلسہ ہے، سیمینار ہے، کوئی قرارداد ہے جس میں عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر یہ پابندیاں لگائیں کہ ہم 18 سال سے کم عمر کے شادیاں نہ کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک گھر ہے اس میں ایک ماں بیمار ہے اور اس گھر میں ضرورت ہے کہ اس کے 17 سال کا بیٹا، 18 سال کا لڑکا، لڑکے آپس میں شادی کر لے اور وہ گھر بسائیں، تو آخر کون سے ہاتھی نے تمہارے اوپر پاؤں رکھا ہے کہ آپ اس پہ پابندی لگاتے ہیں؟ اس لیے مغربی ایجنڈا ہے، 100% مغربی ایجنڈا. اس کا پاکستان کے ماحول، سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں ایٹ دی اینڈ اس پہ اگر میں سوال کروں، پھر ہم تھوڑا سا پولیٹیکل سینیریو پہ ایک دو سوال آپ سے کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ 10 نکاتی جو اعلامیہ ہے ملک میں اسلامی قانون سازی کی عمل کو تیز کرے گا یا ریاست اور مذہبی طبقات میں جو اس کے درمیان کیا کشیدگی بڑھائے گا مزید؟ نہیں، اس 10 نکات میں ایسا کون سا مسئلہ ہے ٹھیک ہے جو ریاست کے لیے خطرہ ہے یا حکومت کے لیے خطرہ ہے؟ انہوں نے یہ ڈیمانڈ تو نہیں کیا ہے نا کہ کسی عالمی دین کو فیلڈ مارشل بنایا جائے یا کسی مذہبی جماعت کے امیر کو وزیر اعظم بنایا جائے، صدر بنایا جائے. انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ عدل اور انصاف کی حکمرانی قائم کرے، سودی نظام ختم کرے، ٹرانسجنڈر ایکٹ کو دوبارہ ریویزٹ کر لے، 18 سال سے کم عمر کے شادیوں پر پابندی ہے اس کو ختم کرے، مدارس کا مسائل حل کرے. اس میں کون سا مسئلہ ایسا ہے جو قانون اور آئین کے خلاف ورزی ہے؟ اب اصل میں دینی جماعتوں کا ایشو یہی ہے کہ سب مل کر
اس کے پش پہ کڑے ہو، اس کو آگے بڑھا لے اور معاشرے کا جو عمومی سپورٹ ہے ان مطالبات کے حق میں حاصل سر کرے۔ بالکل بڑی کمال کی بات کی ہے آپ نے کہ 10 نکات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تمام ہمارے اسکول آف تھاٹس یا تمام ہمارے جو اسکالرز ہیں اسلامک وہ ایک بات پہ ایک پیج پہ بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ یہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سر آخر میں ایک دو سوالات کرنٹ پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے، نیگوسیشنز کی بات بڑے دنوں سے ہو رہی ہے، انٹرنل سیز فائر کی، وزیر اعظم صاحب نے بھی پیشکش کر دی مذاکرات کی، اور بہت سارے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے جیسے محمود مولوی صاحب، فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لیڈران کو پیرول پہ بھی رہا کیا جائے تاکہ معاملہ جو ہے مذاکرات کی طرف کمپلیشن کی طرف جائے۔ کیا آپ کا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے سر؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ایک قومی ڈائلاگ ہو، نیشنل ڈائلاگ ہو، اس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہو، افہام تفہیم ہو، برداشت ہو، گالی گلوچ کی سیاست کا خاتمہ ہو، دیواروں سے لگانے کی سیاست کا خاتمہ ہو، اور گھروں میں چاپے مارنا اور بچوں کو اٹھانا، خواتین کو اٹھانا، تشدد کرنا، اس کا خاتمہ ہو۔ اور اگر کچھ سیاسی لیڈروں کو رہا کیا جاتا ہے اور مذاکرات کا ایک دور شروع کیا جاتا ہے، ویلکم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جماعت اسلامی کو اب کہاں سٹینڈ ہوتا ہوا نظر دیکھتے ہیں سر؟ کس طریقے سے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بس ظلم اور جبر اگر نہ ہو۔ جماعت اسلامی کو اس میں مدعو کیا جائے انوائٹ تو وہ بالکل مذاکرات کے پیش پہ آئیں گے؟ جماعت اسلامی کے امیر نے تو پہلے ہی سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، خاص طور پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، اچھا پاکستان کے اندر ماضی میں بھی دیکھا جائے تو یہ پولیٹیکل پارٹیز جو نئی بنائی جاتی ہیں اس کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم خاص طور پہ ایک پذیرائی حاصل کرنے کے لیے یا کوئی عوام کے اندر ایک صورتحال پیدا کرنے کے لیے کہ ہاں جی ایک پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے وہ ایک پریزنس رکھی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان جیسے ان کا نام رکھا گیا، کیا وہ آئین کے تحفظ کے لیے ہے یا کچھ اور معاملہ ہے سر؟ سوال یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہے، جی وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے یا پارلیمنٹ کے باہر، کہ آئین کی حکمرانی ہو، جی عدالت آزاد ہو، میڈیا آزاد ہو، مقننہ قانون سازی کرے، جی اور پاکستان کی جو مقتدر ادارے ہیں وہ اپنا کام کرے، جس نے جو حلف اٹھایا ہے آئین کے مطابق وہی کام کرے، اور اپنے کام کو چھوڑ کر دوسرے میدان میں جا کر کھیلنا یہ فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ اس نے پاکستان کی سیاست، جمہوریت، جغرافیہ اور معیشت ہر چیز کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو پاکستان کے مسائل کا کوئی اور حل ہے ہی نہیں کہ پاکستان میں آئین کی عملداری ہو۔ ہم تو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں ہر اس بات کو جو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آئین ہو، عدل ہو، انصاف ہو، جمہوریت ہو، شفاف الیکشن ہو۔ اس سے چنگی اور اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سر تھینک یو سو مچ سراج الحق صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین پروگرام میں ایک بریک کا وقت تو ہے، بڑی ڈیٹیل اور مفصل گفتگو سراج الحق صاحب کے ساتھ ہوئی، اور مزید تھوڑا سا بین الاقوامی سطح پہ، انٹرنیشنل فرنٹ پہ اور لوکل فرنٹ معاملات کو ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ۔